Dear brothers and sisters, this is Ibrahim Ansari from India, and I'm gonna share my reverse story with you all. I grew up in a Hindu family, and then I was little, and in my childhood I believed on Hindu goddess and Hindu rituals and everything of Hinduism. I was searching for God. Where is my creator? Where is the God? I thought that not in these idols. No, there is no God. There is only idols. बचपन से मैं एक ऐसा इलाके में, एक ऐसा फैमिली में मैं पला बड़ा हूँ जहाँ पर मुसलमानों को एक अलग नज़रिया से देखा जाता है। यानी आपको हर टाइम इस्लाम के बारे में एक गलत चीज़ आपको सिखाया जा रहा है। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए ताकि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम सबको इससे मोटिवेशन मिले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear brothers and sisters, this is Ibrahim Ansari from India, and I'm gonna share my reverse story with you all. अस्सलामु अलैकुम बहनों और भाइयों, मेरा नाम इब्राहिम अंसर है और मेरा ताल्लुक़ इंडिया से है। आज मैं आपको अपने इस्लाम कबूल करने की कहानी सुनाता हूँ कि मैं क्यों हिंदू मज़हब छोड़कर इस्लाम की तरफ राग़िब हुआ। मैं एक हिंदू फैमिली में पला बड़ा हूँ और अपने माता पिता की तरह शुरू से ही हिंदू धर्म को फॉलो करता रहा हूँ, और मैं हिंदू खुदाओं और देवी देवताओं, मूर्तियों और जानवरों जैसे कि गाय, बंदर वगैरह की पूजा करता था और हर उस चीज़ पर विश्वास रखता था जिस पर हिंदू धर्म में विश्वास रखा जाता है। इसके साथ साथ मुझे अपने इर्द गिर्द मुआशरे से बचपन से यही तालीम मिली थी कि मुसलमानों से नफ़रत करनी है और मुसलमान दोस्ती या मोहब्बत के लायक नहीं होते और ये लोग बहुत बुरे होते हैं वगैरह वगैरह, और वही सारी बातें जो कि इंडियन मुआशरे में मुसलमानों के बारे में आम हैं। यही वजह थी कि मुझे मुसलमानों से बचपन से ही शदीद नफ़रत थी और मुसलमानों से दोस्ती करना तो दरकिनार, मैं उनकी तरफ देखना तक नहीं चाहता था, और अगर मुझे कभी कोई मुसलमान नज़र आ जाता तो मेरे दिल में नफ़रत का उबाल आने लगता था और मैं मुसलमानों की तरफ देख के थूक देता था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं मुसलमानों से किस कदर नफ़रत करता था। मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम मोड़, या यूँ कह लें कि मेरे इस्लाम की तरफ माइल होने का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट उस वक़्त आया जब मैंने 8वीं जमात पास की और मुझे हाई स्कूल के लिए एक दूसरे स्कूल में भेज दिया गया। और मेरे इस नए स्कूल में मुसलमान काफ़ी ज़्यादा थे और मैं इतने ज़्यादा मुसलमान बच्चे देखकर काफ़ी परेशान हो गया था, क्योंकि मैंने तो बचपन से ही अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से मुसलमानों के ख़िलाफ़ शदीद नफ़रत सीखी थी। और मेरी परवरिश एक बहुत ही एंटी इस्लाम स्कूल में हुई थी। जिस स्कूल में मैं 8वीं जमात तक पढ़ता था वो एक हिंदू स्कूल था और वहाँ पर सब बच्चे और सब टीचर सब के सब हिंदू थे, और हमारी गुफ्तगू में जब कभी भी मुसलमानों का ज़िक्र आता था तो शदीद नफ़रत और हकारत और बुराई के साथ आता था। और अब मुझे इन्हीं मुस्लिम्स के साथ बैठकर पढ़ाई करनी थी जिनसे मैं हमेशा नफ़रत करता आया था। तो मैं इस सारे माहौल में बहुत ही नाखुश और परेशान था, और एक हफ़्ते के अंदर ही मैंने अपनी माताजी से बात की और उनको बताया कि मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये सब तो मुसलमान हैं और मैं मुसलमानों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करता। तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं बेटा, आपको इसी स्कूल में पढ़ना है क्योंकि ये तो बहुत अच्छा स्कूल है, यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, यहाँ के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, यहाँ से अगर आप 10वीं की क्लास पास करोगे तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, क्योंकि इस स्कूल का नाम बहुत था। इसलिए मेरी माँ ने कहा कि उसी स्कूल में ही पढ़ना है, और साथ साथ ये भी कह दिया कि इन मुसलमानों के साथ बस काम की हद तक ही ताल्लुक़ रखो और बहुत ज़्यादा दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल उसी स्कूल में पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कि मैं इन मुसलमानों से जितनी नफ़रत का इजहार करता था और इनसे अलग थलग रहने की कोशिश करता था, ये मेरे साथ उतना ही अच्छा बर्ताव करते थे। मैं तो स्कूल में इनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करता था, और इनसे अलग बैठने के लिए मैंने क्लास के आखिरी बेंच पर जाके बैठना शुरू कर दिया ताकि मैं इनसे दूर रहूं। मगर ये लोग जब भी मुझे देखते मुस्कुरा कर देखते और गर्मजोशी से बातचीत करते और मुझसे पूछते कि भाई आज स्कूल में क्या पढ़ाया, भाई आपने होमवर्क कर लिया, भाई आप ये सवाल मेरी कॉपी से देख लो, और बार बार पर भाई भाई कहकर बात करते थे। और मैं ये सोचता था कि मैं तो इनको देखकर थूक फेंकता था और ये मेरे लिए अच्छे अल्फाज के साथ, अच्छे जज्बात के साथ इजहार कर रहे हैं, और ये तो मुझे भाई कहते हैं और भाई समझते हैं, हालांकि मैं तो इनको दुश्मन समझता था। और इस तरह इस्लाम में इस भाईचारे यानी इस ब्रदरहुड ने मुझे मुतासिर किया।
اور آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ مسلمان اتنے برے نہیں ہوتے جتنے کہ مجھے بچپن سے بتایا گیا تھا۔ اگر ان میں چند لوگ برے ہوتے ہیں جو برے کام کرتے ہیں، مگر ان میں سے زیادہ تر تو اچھے لوگ ہی ہیں، اور ان میں اکثریت تو اچھے لوگوں کی ہی ہے، بلکہ بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ پھر میں جب بڑا ہوا تو مجھے گانا گانے کا بہت شوق تھا، اور میں نے سارے گاما نامی ایک ٹی وی ریئلٹی شو میں بھی حصہ لیا تھا، اور اس کے علاوہ میرا ایک یوٹیوب چینل تھا۔ مجھے گیمنگ کا بہت شوق تھا، اور میرا یوٹیوب چینل گیمنگ کے متعلق ہی تھا، اور میں ان دنوں ہندو مذہب سے کافی دور ہو چکا تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ یہ مورتیاں اور بھگوان وغیرہ سب صرف سوچ ہیں اور حقیقت کچھ نہیں، اور یہ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرنا تو ایک جہالت ہے۔ اور میں مکمل بے دین ہو چکا تھا، جسے ہندی میں ناستک کہتے ہیں، اور بس موسیقی، میوزک، گیمنگ اور یوٹیوب، اور یہی میری دنیا تھی۔ پھر ایک دن ہوا یوں کہ میں یوٹیوب پر بیٹھا ہوا گیمنگ ویڈیو سے متعلق چیزیں ہی دیکھ رہا تھا کہ میرے سامنے ایک ویڈیو آئی جس میں ایک داڑھی والا، ٹوپی والا مسلمان پینٹ کوٹ ٹائی میں کھڑا ہوا اسلام کے بارے میں لیکچر دے رہا تھا، اور مجھے اس وقت تک اس کا نام بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے۔ بس وہ ویڈیو کا تھمبنیل ایسا تھا کہ میرا دل کیا کہ میں اس کو دیکھوں۔ اس کا ٹاپک تھا کہ سملیرٹیز ان ہندوازم اینڈ اسلام، اور میں اس تھمبنیل کو دیکھ کر ہی شاکڈ رہ گیا تھا۔ بھلا یہ ہندوازم اور اسلام تو مختلف مذہب ہیں، یہ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی آپس میں کیا سملیرٹیز ہو سکتی ہیں؟ اور وہ پہلی مرتبہ تھا کہ میں نے کسی اسلامی اسکالر کی یا کسی اسلامک لٹریچر پر مبنی کوئی ویڈیو دیکھی تھی، اور میں اس وقت ویڈیو میں سب سے زیادہ حیران ڈاکٹر ذاکر نائک کی ڈریسنگ پر تھا، کیونکہ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان بھی ایسا سوٹڈ بوٹڈ ہو سکتا ہے یا وہ ایسی ڈریسنگ کر سکتا ہے۔ پھر میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیوز کو ریگولرلی دیکھنا شروع کر دیا، اور ان کی ویڈیوز سے ہی سمجھا کہ دھرم کیا ہے، ہندوازم کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور میں اکثر ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیوز دیکھنے لگا، اور میں حیران ہوتا تھا کہ کیسے ایک آدمی لاکھوں ہزاروں کے مجمع کے سامنے اسٹیج پر کھڑے ہو کر اتنے کانفیڈنس سے بات کرتا ہے۔ مجمع میں مختلف دھرموں کے لوگ ہوتے ہیں، ہندو، سکھ، عیسائی اور ناستک، اور سب اتنے مشکل سوال پوچھتے ہیں، اور وہ مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور مسکراتے ہوئے مائک پر آتا ہے اور کہتا ہے ویری گڈ کویسچن، اور پھر وہ مکمل لاجک، مکمل ریفرنس کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ وہ ہندو کو گیتا سے، وہ عیسائی کو بائبل سے بتاتا ہے، اور اس کے پاس کتنا نالج ہے، میں اسے دیکھ کر حیران تھا۔ پھر میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے علاوہ بھی اسلام اور ہندوازم کو اسٹڈی کرنا شروع کیا۔ میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیں، کئی بکس پڑھیں مذہب پر، دھرم پر، اور بہت زیادہ ریسرچ کرنے لگ گیا۔ میری فیملی نے بھی میرے بدلے ہوئے رویے کو نوٹس کیا، اور میرے دوستوں کو بھی میرا بدلا ہوا بیہیویئر حیران کر رہا تھا۔ میری فیملی نے مجھے منع بھی کیا کہ تم اسلام کو اتنا اسٹڈی کیوں کر رہے ہو، مگر میں سچ کی تلاش میں تھا، اور مجھے سمجھ آئی کہ اسلام برا مذہب نہیں ہے، سارے مسلمان خراب نہیں ہیں۔ اگر کوئی مسلمان خراب کام کر رہا ہے تو وہ مسلمان خراب ہے، پورے کا پورا دھرم اسلام ہی خراب نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی مثال ہے کہ اگر کوئی ہندو چوری کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے ہندو ہی چور ہیں۔ اگر کوئی بنگالی کسی کے ساتھ زیادتی کرے تو سارے بنگالی ہی برے نہیں بن جائیں گے۔ بالکل ویسے ہی کوئی مسلمان خراب کام کرے تو سارے کا سارا اسلام اور سارے کے سارے مسلمان خراب نہیں ہو جائیں گے۔ میرے دل میں سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس اتنی زیادہ نالج ہے تو اس کا سب سے بڑا سورس کیا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اتنی زیادہ نالج ملتی کہاں سے ہے؟ تو مجھے پتہ چلا کہ اچھا، ان کو ساری نالج قرآن سے ملتی ہے، ان کا سارا سورس آف نالج قرآن ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا سب سے بڑا سورس قرآن تھا، تو میرے دل میں بھی خیال پیدا ہوا کہ مجھے بھی قرآن پڑھنا چاہیے، مجھے بھی نالج حاصل کرنی چاہیے۔ تو میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا کہ مجھے قرآن کہاں ملے گا، تو اس طرح مجھے ایک قرآن کی ایپ ملی، اور اس ایپ میں عربی اور مختلف زبانوں میں ترجمے کے ساتھ قرآن تھا، اور میں نے وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لی اور وہاں سے قرآن کو پڑھنے لگا۔ میں قرآن کو سمجھنے لگا، اور اس میں سے مجھے جن چیزوں نے انسپائر کیا اور جن کی وجہ سے میں اسلام قبول کرنے کی طرف مائل ہوا، یا یوں کہہ لیے کہ میرا اسلام کی طرف شوق بڑھا،
ان میں سب سے پہلی چیز تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں شک شبہ کیا جا سکے۔ اور میں حیران تھا کہ دنیا میں ایسی کون سی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں کوئی بھی مصنف یہ دعویٰ کر سکے کہ اس میں کوئی چیز غلط تو ایک طرف، اس میں شک شبہ والی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو مجھے لگا کہ اس میں کچھ تو دم ہے کہ یہ اتنی بڑی بات بول رہا ہے۔ پھر میں قرآن کو پڑھتا رہا اور جتنا زیادہ میں قرآن کو پڑھتا میرا دل اسے اور پڑھنے کے لیے کہتا۔ میری راتوں کی نیند اڑ گئی تھی، دن ہو یا رات، ہر وقت ایپ پر یا انٹرنیٹ پر میں قرآن پڑھتا، قرآن کو سمجھتا، اسلام کو سمجھتا۔ اور میں نے کہا کہ یہ اتنا اچھا دین تھا جس کو مجھ سے چھپایا گیا، اس دین کو مجھ سے دور رکھا گیا، اور میرے دل میں اس کے خلاف نفرت بھری گئی۔ اور جتنے بھی ہندو یا نان مسلم بھائی میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں ان کو بتاؤں کہ ہم سے اسلام کو چھپانے والے کیوں چھپاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اسلام اتنا اچھا دین ہے کہ جو بھی اس کو ڈیٹیل سے اور گہرائی سے پڑھ لے گا وہ اسلام کو قبول کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے وہ ہمارے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور ہمیں اسلام کے قریب نہیں جانے دیتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام سے دور رہیں، کیونکہ اگر لوگ اسلام کو پڑھیں گے تو قبول کر لیں گے۔ اور آپ مسلمان لوگ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہو، آپ میرا پیغام زیادہ سے زیادہ آگے پھیلاؤ اور اپنے ہندو دوستوں کے ساتھ شیئر کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سچ پتہ چل سکے۔ بہرحال میں آپ کو اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ میں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو بہت ہی اچھا دین ہے۔ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے کہنے پر ہندو دھرم کو بھی اسٹڈی کیا۔ ہندو دھرم نے بھی مجھے بتایا کہ صرف ایک ایشور کی ہی بھگتی یا عبادت کرنی ہے۔ ہندو دھرم بھی نہیں کہتا کہ ایشور کو چھوڑ کر مورتیوں کی، رام کی، گاؤ ماتا کی، کالی ماتا کی یا ہنومان کی یا کسی جانور کی پوجا کرو۔ یہ تو پنڈتوں نے اپنی کمائی کے لیے دکانیں کھول رکھی ہیں، اور اگر لوگوں کو سچ پتہ چلے گا تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی، اس لیے یہ لوگوں کو سچ سے دور رکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ میں نے طے کیا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، اور میں نے اپنے گھر میں سب کو بولا کہ میں اسلام قبول کروں گا، کیونکہ بطور انسان یہ میری فطرت ہے، یہ میری نیچر ہے کہ جب مجھے سچ پتہ چل گیا تو میں اسے قبول کیے بنا نہیں رہ سکتا۔ سچ کو جان کر بھی اسے قبول نہ کرنا شیطان کا کام ہے، انسان کا نہیں۔ انسان کا کام تو سچ کو قبول کرنا ہے، اور اگر لوگوں کو سچ پتہ چل جائے پھر بھی وہ سچ کو قبول نہ کریں تو وہ انسان نہیں بلکہ شیطان کے ساتھی ہیں، اور شیطان کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ اور ایک دن ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو میں ایک ہندو لڑکا کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا، اور اس کے ساتھ میں نے بھی کلمہ شہادت پڑھا اور میں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ مجھے لوگوں کے موجودگی میں کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے، اور میں اپنے گھر کے قریب ہی ایک مسجد میں گیا۔ اگرچہ وہ مسجد اتنی قریب نہیں تھی، مگر میرے گھر کے پہلے نزدیک قریب جو مسجد تھی میں وہاں گیا، اور میں نے وہاں جا کر کہا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ وہ مسجد خالی تھی۔ میں نے آواز دی کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ تو ایک کمرے سے ایک امام صاحب نکل کے آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں بیٹا بولو کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھنا ہے۔ تو انہوں نے مجھے بٹھایا اور مجھے بہت زیادہ ویلکم کیا، اور مجھے وہاں بٹھا کر تھوڑا بہت اسلام کا سکھایا، وہ تو مجھے پہلے سے بھی پتہ تھا، اور پھر انہوں نے مجھے کلمہ شہادت پڑھایا، اور یہاں اس طرح میں نے مسجد میں دوبارہ کلمہ شہادت پڑھا۔ پھر جب میرے گھر والوں کو پتہ لگا تو میرے پتا جی نے کہا کہ تم نے تو بہت غلط کام کیا ہے، ہم تو ہندو سوسائٹی میں رہتے ہیں، اور یہاں لوگوں کو جب پتہ چلے گا تو وہ تمہاری عزت کرنا چھوڑ دیں گے اور سب لوگ تمہیں ذلیل اور گھٹیا سمجھیں گے۔ مگر میرا دل و دماغ کہہ رہا تھا کہ کوئی کچھ بھی کہے، میں تو اس سیدھے راستے کو نہیں چھوڑوں گا۔ الحمدللہ میری فیملی نے تو اتنا شدید رد عمل نہیں دیا، مگر میرے علاقے کے ہندو کافی غصے میں آ گئے تھے، اور ایک دن 35-40 لوگوں نے میرے اوپر حملہ کر دیا اور مجھے زبردستی اٹھا کر مندر لے گئے اور کہا کہ ان مورتیوں سے معافی مانگو اور دوبارہ ہندو ہو جاؤ۔ مگر میں نے کہا کہ میرا دھرم ہے اور میں اپنا دھرم تمہاری مرضی سے تو نہیں بدلوں گا۔ کچھ لوگوں نے مجھے مارا بھی اور کچھ نے دھمکی دے کر چھوڑ دیا، اور الحمدللہ آج میں مسلمان ہوں، میں ایک دائی ہوں اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں،
और इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। And may Allah subhanahu wa ta'ala protect us from every prohibited things. And may Allah subhanahu wa ta'ala give us hidayah and give them who is anti-Islamist and Islamophobes. Ameen.